Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student of class 9 in metric. Today we are starting our new chapter of Surah Anfal, Al-Darsul Thani Jim, ayat 45 to 48. For this, kindly take out your Islamic books and open the page number 29. मोमिनो, जब कुफार की किसी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और खुदा को बहुत याद करो ताकि तुम मुराद हासिल करो. ये है सूरह अनफाल की आयत नंबर 45, आयत नंबर 45 है, जिसका मैंने तर्जुमा पढ़ा. इससे पहले जो लास्ट वीक हमने चैप्टर पढ़ा था अल-दर्सुल सानी बे, जिसकी आयत जो है वो 38 था 44 जो है वो हमने पढ़ी थी. उसमें हमने माल गनीमत के बारे में पढ़ा था कि माल गनीमत क्या होता है और माल गनीमत की तकसीम के जो उसूल थे वो भी हमने उसमें पढ़े थे. और उसी के अंदर जो है वो हमने ग़ज़वा बदर के बारे में जो है वो डिटेल से पढ़ा था. और ये चीज़ भी कि उस दिन को अल्लाह ताला ने यौमुल फुरकान का लक़ब दिया था, यानी कि हक़ व बातिल में फ़ैसले का दिन जो है उसको करार दिया गया था. और उसमें जो है वो कुफ़ार के बड़े बड़े जो लोग हैं, जो सरदार हैं, वो उसमें जो है वो मारे गए थे, जिनमें अबू जहल और अबू उक़बा जो हैं वो शामिल हैं. वो उसमें हलाक हुए थे. और इसके अलावा उसमें जो है कुफ़ार के 70 से ज़्यादा लोग हलाक हुए थे. ये सारी चीज़ें जो हैं हमने पढ़ी थी अल-दर्सुल सानी बे में. अब अल-दर्सुल सानी जी में यहाँ पर जो आयत नंबर 45 है, इसमें अल्लाह ताला मुसलमानों को कुछ हिदायत दे रहा है. वो सारे काम जो मुसलमानों को करने के लिए कहे गए हैं कि आप करें, जो हिदायत दी गई हैं आप अपने पास जो है वो रफ कॉपी रखें और जितने भी अहम पॉइंट्स हैं वो अपने पास जो है वो नोट करते रहें. वो बातें जो मुसलमानों को करने के लिए कहा गया कि ये वो सारे काम हैं जो आपने करने हैं. वो क्या हिदायत थी? जिसमें पहली चीज है वो है साबित कदमी. और जो इसी आयत के अंदर दूसरी चीज है जिसका तस्करा किया गया है वो है अल्लाह ताला की याद. तो यहाँ पर मोमिनों को ये कहा गया है कि जब भी तुम्हारा मुकाबला जो है वो कुफार से हो या कुफार की किसी भी जमात से हो तो तुम साबित कदम रहो. एक मोमिन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब वो मैदान जंग में हो तो वो साबित कदमी का मुजाहिरा करे. मैदान जंग को छोड़ जाना, मैदान जंग से भाग जाना, अब वो मौत के खौफ से हो या माल के खोने के खौफ से हो या औलाद से बिछड़ने के खौफ से हो, किसी भी खौफ से मैदान जंग छोड़ने की जो है वो किसी भी मोमिन को हरगिज़ इजाज़त नहीं है. तो यहाँ पर अल्लाह ताला जो है मुसलमानों को हुक्म देता है कि वो मैदान जंग में जो है वो साबित कदम रहें और जो है वो कुफार से जो है पीठ फेर कर किसी भी सूरत नहीं भागें. जैसे कि इससे पहले चैप्टर में जब मैंने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि 2 दर्जात जो हैं वो मुसलमानों के लिए होते हैं. अगर तो वो बच जाता है तो वो गाजी है, और अगर वो उसके अंदर शहीद हो जाता है तो उसको शहादत का मर्तबा मिलेगा. ये दोनों ही दर्जात जो है बड़े अहम और अहमियत रखते हैं, बड़े फजीलत वाले हैं. तो मुसलमानों को एक चीज़ ये कही गई है कि वो साबित कदम रहें और मैदान जंग से जो है वो किसी सूरत मैदान जंग को छोड़ कर ना जाए. दूसरी चीज़ जो मुसलमानों को की गई है वो है अल्लाह ताला की याद. यहाँ पर ये कहा गया है कि जब वो मैदान जंग में हों तो अल्लाह ताला को बहुत याद करें, अल्लाह ताला का जिक्र करें, अल्लाह ताला को कसरत से याद करें. जब वो अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे और कसरत से अल्लाह ताला को याद करेंगे तो इनके दिलो दिमाग में अगर किसी भी तरह का कोई डर है, खौफ है, तो वो ख़त्म हो जाएगा. उनके दिलो दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि जो हम ये जंग लड़ रहे हैं ये यकीनन जो है हक की जंग है और अल्लाह ताला जो है वो उनके साथ है. तो अल्लाह ताला की जो याद है, जो अल्लाह ताला का जिक्र है, वो उनको मजबूती बख्शेगा और जो भी उनका मकसद है ताकि मुराद हासिल करो, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जो भी उनका मकसद है वो मकसद उसके ज़रिए पूरा हो जाएगा. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आयत पे. इसका तर्जुमा है और खुदा और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलो और आपस में झगड़ा ना करना कि अगर ऐसा करोगे
گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ یہاں پر جو مسلمانوں کو تیسری ہدایت کی جا رہی ہے وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا جو ہے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے۔ اور جو چوتھی چیز ہے جس کی مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے وہ صبر ہے، اور جو پانچویں چیز ہے وہ ہے خلوص نیت۔ یہاں پر مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلو، جو ہدایات تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیں وہ کرو، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں تم اس سے رک جاؤ۔ ہر صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپس میں تم نے لڑنا اور جھگڑنا نہیں ہے، کیونکہ آپس میں لڑنے اور جھگڑنے کی وجہ سے جو ہے اتحاد جو مسلمانوں کا ہے وہ کمزور پڑ جائے گا، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ کمزوری پیدا ہوگی اور وہ بزدل ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر جو چوتھی چیز مسلمانوں کو جو ہدایت کی جا رہی ہے، جس چیز کی تلقین کی جا رہی ہے وہ صبر ہے۔ مسلمانوں کو کہا گیا ہے کیسے بھی حالات ہو، صبر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ روکنا اور برداشت کرنا، کسی بھی طریقے کے ناخوشگوار حالات میں جو ہے وہ صبر کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھنا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ کسی بھی طریقے کے حالات ہوں، جنگ میں کسی بھی تکلیف اور کسی بھی پریشانی کا سامنا ہو تو صبر سے کام لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ تم صبر کرو، بے شک یہ بڑے عزم کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو دوست بھی رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ہمیشہ مددگار بھی رہتا ہے۔ تو یہ وہ سارے پوائنٹس ہیں اور یہ وہ ساری ہدایات ہیں، وہ ساری باتیں ہیں جو مسلمانوں کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اب ہم آتے ہیں ان چیزوں کی طرف جن چیزوں سے مسلمانوں کو منع کیا گیا، وہ ساری باتیں جو انہوں نے نہیں کرنی ہے۔ تو وہ بھی میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں، وہ نوٹ کر لیں آپ اپنے پاس۔ وہ باتیں جن سے منع کیا گیا مسلمانوں کو کہ آپ نے نہیں کرنی ہے۔ پہلی چیز ہے اس میں باہمی اختلافات۔ جو دوسری چیز ہے جس سے مسلمانوں کو روکا گیا کہ آپ نے نہیں کرنی وہ ہے غرور و تکبر۔ اور جو تیسری ہدایت مسلمانوں کو دی گئی وہ یہ ہے کہ آپ نے دکھاوا نہیں کرنا، کسی بھی طریقے کا کوئی دکھلاوا نہیں کرنا۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو ایک چیز یہ کہی گئی کہ آپس میں لڑائی اور جھگڑے آپ نے نہیں کرنے، آپ نے جو ہے وہ باہمی اختلافات نہیں رکھنے، کیونکہ یہ ان اختلافات کی وجہ سے تمہارا اتحاد کمزور ہوگا اور تم جو ہے وہ بزدل ہو جاؤ گے، اور جو تمہارا فخر ہے، جو تمہاری شان ہے، اس میں کمی ہوتی رہے گی۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو آپسی جھگڑوں سے منع کیا گیا ہے، اور جو بھی ان کے اندر چھوٹے موٹے اختلافات ہیں ان اختلافات کو دور کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ نیکسٹ آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو یہ اعمال کرتے ہیں تو خدا ان پر احاطہ کیا ہوئے ہے۔ آیت نمبر 47 تک کا ترجمہ تھا یہ۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے غرور اور تکبر کے اندر جو ہے مبتلا نہ ہوں۔ جیسے کہ اس سے پہلے جب ہم نے جو چیپٹرز پڑھے تھے اس میں نے آپ کو یہ چیز بتائی تھی کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی جو غیبی مدد ہے وہ حاصل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکر اتارے تھے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو ہے وہ رحمت کی بارش فرمائی تھی اور مسلمانوں کی جو ہے وہ غیبی مدد فرمائی تھی۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ایک چیز کہی تھی کہ مسلمان کسی بھی طریقے کے غرور اور تکبر میں نہ مبتلا ہوں، اور اس فتح کو، اس کامیابی کو جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ نہ سمجھیں، اپنی طاقت نہ سمجھیں کہ یہ ہم نے کیا،
ان کی مدد کرنے والا بے شک اللہ ہی تھا. تو یہاں پر مسلمانوں کو اس چیز سے منع کیا گیا وہ کسی بھی طریقے کے غرور تکبر میں مبتلا نہ ہو. اور ایک اور چیز مسلمانوں کو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نہ نکلیں کہ ہم جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. ان کا مقصد دکھاوا نہ ہو بلکہ ان کا مقصد جو ہے وہ حق اور سچ کی جو فتح کے لیے وہ جنگ لڑی جا رہی تھی وہ ہو. تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں اور اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے جو ہے مسلمانوں کو روکتے ہیں. اب یہ جو بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے. یہ جو بھی اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر نظر رکھے ہوئے ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کسی بھی صورت بچ نہیں سکتے. اب آئیے آپ پیج نمبر 30 پہ نیکسٹ آیت ہے, اس کا ترجمہ ہے اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں. لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں, میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. مجھے تو خدا سے بہت ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب دینے والا ہے. یہ تھی آیت 48 تک کا ترجمہ تھا. یہ آخر کی لاسٹ آیت ہے. یہاں پر شیطان کی بات کی جا رہی ہے. شیطان جس کو ابلیس بھی کہتے ہیں. شیطان کو جب جنت سے نکالا گیا اور جب شیطان کو کہا گیا کہ اس کو سجدہ کرنا ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے انکار کیا تو اس کی وجہ جو تھی وہ غرور تھا, وہ تکبر تھا. اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں تو میں کسی انسان کو جو کہ مٹی سے بنا یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں. تو اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم عدولی کی اور جس کی بنا پر جو ہے اسے جنت سے نکالا گیا. تو اس نے اس وقت یہ بات کہی کہ میں جب تک رہوں گا میں جو ہوں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو یا اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بہکاتا رہوں گا, ان کو جو ہے وہ گمراہ کرتا رہوں گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کہی کہ جب تک اس کا بندہ اس سے معافی مانگتا رہے گا, استغفار کرتا رہے گا اور اسے رحم کی بھیک مانگتا رہے گا, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا رہے گا. اب شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں وسوسے ڈالنا, انسان کے دل میں شیطانی خیالات ڈالنا اور اپنا کام کروانا. تو یہاں پر جنگ بدر میں جیسے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ حاصل کی اور اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی, چاہے وہ فرشتوں کے لشکر بھیجے ہوں, چاہے وہ رحمت کی بارش فرمائی ہو, چاہے مسلمانوں کو جو ہے وہ پرسکون نیند جو ہے وہ عطا فرمائی ہو, چاہے وہاں پر جو ہے پانی کا اچھا انتظام کیا ہو. اور پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی جو ہے وہ ان کفار کی طرف پھینکی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اور اللہ تعالیٰ نے اس مٹی میں اتنی معجزانہ طاقت رکھی تھی کہ وہ مٹی جو ہے وہ کفار کی ہر کفار کے جو ہے وہ آنکھ اور ناک میں گئی, جس کی وجہ سے وہ دیکھ صحیح نہیں پا رہے تھے, وہ سن نہیں صحیح پا رہے تھے, اور وہ مٹی ان کے منہ میں بھی گئی. اور سورج کی جو روشنی تھی اس کا رخ بھی کفار کی طرف ہی تھا, جس کی وجہ سے جو ہے ان کو دیکھنے میں بھی بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی. تو یہ وہ سارے انعامات تھے, یہ وہ ساری جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد تھی جو جنگ بدر میں مسلمانوں کے ساتھ شامل رہی تھی. اب یہاں پر ایک لائن لکھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور جب آیت ہے جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھایا. شیطان جب بھی انسان سے کوئی بھی غلط کام کرواتا ہے تو وہ اس کو آراستہ کر کے دکھاتا ہے. کوئی بھی گناہ, کوئی بھی غلط کام جو اس نے انسان سے کروانا ہوتا ہے تو وہ اس کو بہت زیادہ خوشنما کر کے دکھاتا ہے, ایسے کر کے دکھاتا ہے کہ وہ گناہ یا پھر وہ برائی انسان کو برائی نہیں کرتی. اس کی مثال میں ایسے دوں گی کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور کسی دوسرے کے پاس کوئی چیز ہے, اگر کسی کے پاس کوئی اچھا موبائل ہے یا کوئی بہت اچھی چیز ہے تو یہ سوچ اس کے اندر پیدا کرنا کہ اگر تم نے اس سے موبائل لے لیا تو اس کو اس سے کیا فرق پڑے گا, اس کے پاس تو کمی نہیں ہے. اگر تم نے کسی سے کوئی چیز چوری کر لی یا تم نے کسی کا حق مار لیا یا پھر تم نے کسی چھوٹی سی بات پہ یا کسی بڑی بات پہ تم نے جھوٹ بول دیا تو اس سے کیا فرق پڑے گا, اس سے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا, تمہارا کام ہو جائے گا, تمہیں اس کی ضرورت ہے. تو اس طریقے سے وہ بہت ساری چیزوں کو خوشنما کر کے بتاتا ہے اور چیزیں بہت زیادہ آراستہ کر کے دکھاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ گناہ انسان کو گناہ لگ نہیں رہا ہوتا, غلط لگ نہیں رہا ہوتا. یہ کام شیطان کا ہوتا ہے کیونکہ وہ انسان کے دماغ میں اتنے وسوسے ڈالتا ہے.
تو یہاں پر شیطان نے ان کفار کو بھی ان کے اعمال جو ہے وہ سارے آراستہ کر کے دکھائے تھے اور ان کفار کو اس چیز کا یقین دلایا تھا کہ میں جنگ میں جو ہوں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا رفیق ہوں، یعنی کہ میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا جو ہے مشکل میں ساتھ دوں گا. اور کفار کو یہ بھی کہا کہ آج کے دن تم ہی جیتو گے، فتح تمہاری ہی ہوگی اور تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکے گا. یہ سارے وعدے تھے، یہ ساری باتیں تھیں جو کفار سے جو ہے وہ شیطان نے کی تھی. اب جب جنگ ہوئی اور جب دونوں فوجیں جو ہیں وہ آپس میں مقابلے کے لیے صف آرا ہوئی اور صف بندی ہوئی، تو جب شیطان نے فرشتوں کے لشکر اترتے ہوئے دیکھے جو کہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر اس لڑائی میں شامل ہو رہے تھے، جب کفار نے وہ لشکر دیکھے تو وہ وہاں سے چل دیا. شیطان وہاں پر سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا، روپ بدل کر آیا تھا. جب اس نے یہ چیز دیکھی کہ فرشتوں کے لشکر جو ہے وہ آسمان سے اتر رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، تو وہ اس چیز کو سمجھ گیا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ غیبی مدد حاصل ہے. وہ اپنی جتنی بھی کوشش کر لے وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا. جب اس نے یہ چیز دیکھی تو وہ وہاں سے نکل گیا، وہ وہاں سے بھاگنے لگا اور اس نے ایک یہ چیز کہی کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اس نے کفار کو اسی وقت جو ہے کہہ دیا کہ میں تمہیں نہیں جانتا ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں. اور شیطان نے یہ چیز کہی کہ میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی جو مدد تھی جو مسلمانوں کے ساتھ شامل تھی وہ اس نے دیکھ لی تھی. اس نے یہاں پر یہ چیز کہی کہ میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے اور مجھے تو خدا سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اور بے شک خدا سخت عذاب دینے والا ہے. شیطان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے. تو یہاں پر شیطان نے اسی چیز کا اظہار کیا کہ مجھے تو خدا سے بہت ڈر لگتا ہے اور وہ سخت عذاب دینے والا ہے. تو جو اس نے کفار سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا رفیق ہوں، میں تمہارا ساتھ دوں گا، وہ اپنے ان تمام وعدوں سے اور اپنی تمام باتوں سے مکر گیا. تو یہ تھا سورہ انفال کی جو الدرس ثانی جیم آیت 45 کا 48. اس پورے چیپٹر کو ہم نے ترجمے کے ساتھ تفصیلی طور پر پڑھا. اگر اس چیپٹر میں آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی ہو یا کسی بھی طرح کی کوئی کنفیوژن ہو یا ہو آپ کا کوئی بھی سوال، تو ہمارے واٹس ایپ نمبر کے اوپر میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس چیپٹر کی ورکنگ کی طرف. تو پیج نمبر 31 پہ آپ کو التمارین ملے گا، جس میں پہلا ہے سوال نمبر 1 ہے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اگر آپ نے لیکچر بغور سنا ہوگا تو میں نے آپ کو شروع میں کچھ پوائنٹس لکھوائے تھے جن میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ مسلمانوں کو یہ وہ ساری باتیں، یہ ہدایات ہیں، یہ کام جو مسلمانوں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور وہ سارے پوائنٹس بھی آپ کو لکھوائے تھے جن باتوں سے مسلمانوں کو منع کیا گیا تھا کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا. تو اس سوال کے جواب میں آپ نے وہی ساری چیزیں لکھنی ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا کیا رد عمل تھا. جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کے لشکر نازل ہوئے، شیطان نے جب اس سارے لشکر کو دیکھا تو اس وقت اس کا کیا رد عمل تھا، اس نے کس عمل کا اظہار کیا، وہ سارا آپ نے اس کے جواب میں لکھنا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 3، یہ آخری سوال ہے، اس میں مندرجہ ذیل آیات کا آپ نے مفہوم لکھنا ہے. اس میں آپ کو الف، بے اور جیم 3 عبارتیں آپ کو ملیں گی. یہ آپ نے عربی عبارتیں جو ہیں وہ اپنی بک سے کاپی کرنی ہے اور یہ پورے چیپٹر کی ورکنگ آپ کو ہمارے ویب پورٹل کے اوپر اس کے نوٹس آرام سے مل جائیں گے. وہاں سے آپ نے اس کو اپنی اسکول کی کاپی کے اندر کاپی کرنا ہے. اوکے، یہ تھی ہماری آج کی کلاس. انشاءاللہ اب آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا.